नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। माजरत आज कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से प्रीवियस मीटिंग एंड हो गई थी, दोबारा मीटिंग स्टार्ट करनी पड़ी। तो चलें विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो गुज़िश्ता नशिस्त में हमारी 25वीं जो नशिस्त थी उसमें बात यहाँ तक पहुंची थी कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ का मुकम्मल वाक़या देखा था। और फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्के मुकर्रमा में तशरीफ़ ले आए तो आपने मुतीम बिन अदी की आप समझे उसने अमान दी थी ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अमान लेकर फिर मक्के मुकर्रमा में तशरीफ ले आए थे, और जिन्हों की जो जमात थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना, फिर उसके बाद उन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया और अपने जो साथी दिन थे उनके उनमें जाकर दीन की तबलीग की। इसका मुकम्मल हमने मुतहल्ला गुज़श्ता नशस्त में किया था। आज हम हमारी नशस्त में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है क़बाइल और अफराद को इस्लाम की दावत। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आने के बाद किस तरीके से दीन इस्लाम के लिए मेहनत करने लगे उसको बताया जा रहा है। तो क़बाइल और अफराद को इस्लाम की दावत। ज़िलक़ादा 10 नबूवत आखिर जून या अव्वल जुलाई, आप समझें अगर इंग्लिश कैलेंडर से देखें तो जून या जुलाई की 6/19 में आप समझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से मक्का तशरीफ लाए और यहाँ अफराद और क़बाइल को फिर से इस्लाम की दावत देनी शुरू की। चूंकि मौसम हज करीब था, क्योंकि आप समझे जैसे 10 नवजिल क़ायदा जब आता है तो हज का मौका बिल्कुल नज़दीक आ जाता है ना। तो हज का मौका जब नज़दीक आता है तो हज का जब मौसम था तो इसलिए फ़राइज़ हज की अदायगी के लिए दूर और दराज से हर जगह से पैदल और सवारों की आमद शुरू हो चुकी थी। तो जैसे हमने अब तक सीरत का जितना भी मुताला किया है हमें पता है कि जगह जगह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन यानी मक्के मुकर्रमा में लोग जो है आया करते थे ना। मक्के मुकर्रमा में हमेशा लोग आया करते थे। तो, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि सारे लोग जो हज के लिए आने वाले थे वो हर जगह से आते थे ना। तो हमें पता है कि दीन इस्लाम के फैलने से पहले भी लोगों में जिस भी शक्ल की हज बाकी था जगह जगह से लोग आते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके को गनीमत समझा और एक एक कबीले के पास जाकर उसे इस्लाम की दावत दी, जैसा कि नबूवत के चौथे साल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था नबूवत के चौथे साल से, यानी कि आपको नबूवत का इजहार होने के चौथे साल से आप हमेशा दावत दिया करते थे जो हाजी आते थे। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वो कबाइल जिन्हें इस्लाम की दावत दी गई वो कौन कौन से कबाइल थे इसका भी जिक्र मिलता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन कबाइल के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और उन्हें इस्लाम की दावत देते हुए अपने आप को उन पर पेश किया, उनमें से हस्बे झैल यानी आगे जो आने वाले हैं कबीलों के नाम ये हमें बताए गए हैं। तो इनके नाम क्या क्या है? बनु आमिर बिन ससा, मुहर्रब बिन खसफा, वजारा, गसान, मुराह, हनीफा, सलीम, अब्स, बनु नस्र, बनु अल बुका, कल्ब, हारिस बिन काब, उजरा, हजरामा, खजरामा, मुराह, हनीफा, सलीम, अब्स, बनु नस्र, बनु अल बुका, कल्ब, हारिस बिन काब, उजरा, हजरामा, खजरामा, मुराह, हनीफा, सलीम, अब्स, बनु नस्र, बनु अल बुका, कल्ब, हारिस बिन काब, उजरा,
لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو اتنے سارے قبیلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ واضح رہے کہ امام زہری کے ذکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی موسم حج میں اسلام پیش نہیں کیا گیا، بلکہ نبوت کے چوتھے سال سے ہجرت سے پہلے کے آخری موسم حج تک 10 سالہ مدت کے دوران پیش کیا گیا تھا۔ تو ان سارے قبیلوں کے نام جو میں نے بھی لیے ہیں، ایک ہی ساتھ ایک ہی سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے قبیلوں کو دعوت نہیں دی، بلکہ چوتھی نبوت سے لے کر 10ویں نبوت کا جو سال تھا، اس کے درمیان میں ان 10 سالوں کے درمیان میں جتنے بھی قبیلے آتے گئے حج کے لیے، ان سبھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی۔ تو ابن اسحاق نے بعض قبائل پر اسلام کی پیشی اور ان کے جواب کی کیفیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ ذیل میں مختصراً ان کا بیان نقل کیا جا رہا ہے، یعنی ان قبیلوں کو جب دین اسلام کی دعوت دی گئی تو ان کا کیا رویہ تھا، کیا کیفیت تھی، اس کا بھی ذکر ملتا ہے، اور انہوں نے کس طریقے سے جوابات دیے اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو چند ایک قبیلے ہیں جن کا ذکر موجود ہے، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو قبیلہ ہے وہ ہے بنو کلب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت اونچا رکھا ہے، لیکن اس قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا، لیکن یہ دین اسلام نہیں لے گئے۔ اس کے بعد دوسرا قبیلہ جس کا یہاں پر ذکر ملتا ہے وہ ہے بنو حنیفہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈیرے پر تشریف لے، جو ڈیرے لگاتے ہیں نا، خیمے لگاتے ہیں، تو پر تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، لیکن ان جیسا برا جواب اہل عرب میں سے کسی نے بھی نہ دیا۔ تو بڑی انہوں نے آپ سمجھیں ان کا رویہ بالکل بھی صحیح نہیں تھا۔ اس کے بعد اگلا جو قبیلہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے اور ان کا جواب یہاں پر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ ہے عامر بن صفا جو قبیلہ تھا۔ تو انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ اپنے آپ کو ان پر پیش کیا سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو ان پر پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان پر قرآن مجید کا کلام اترتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بتایا۔ تو جواب میں ان کے ایک آدمی بحیرہ بن فارس نے کہا، خدا کی قسم اگر میں قریش کے اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتائیں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین پر بیعت کر لیں، پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوگا؟ تو دیکھیں آپ ان کا دین اسلام کو قبول کرنے کا ریزن، دین اسلام لانے کا ریزن یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، بلکہ وہ انڈائریکٹلی یہ پوچھ رہے کہ اگر ہم دین اسلام لے آتے ہیں تو آپ کے ذریعے سے قبیلے پر عرب کا جو پورا حصہ ہے اس پر حکومت ہمیں ملے گی یا نہیں۔ تو گویا آپ دیکھیں ان کے ذہنوں میں اور دل میں اقتدار کی محبت زیادہ تھی، اسے یہ معلوم ہوا۔ اس کے بعد آگے یہ بتایا جاتا ہے کہ زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے رکھے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا، خوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تو ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر ہے، لیکن جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کار کسی اور کے ہاتھ میں ہو
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ضرورت نہیں، غرض انہوں نے انکار کر دیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ چاہے، اقتدار تو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، تو اگر تم دین اسلام لاتے ہو اور میرا ساتھ دیتے ہو تو مطلب گویا ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اقتدار آپ کو کیوں نہیں ملے گا نا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ اللہ کی مرضی سے جب اللہ چاہیں گے تو اسی کے مطابق ہوگا، تو گویا انہوں نے دین اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب قبیلہ بنو عامر اپنے علاقے میں واپس گیا تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو جو بڑھاپے کی وجہ سے حج میں شریک نہ ہو سکا تھا سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ ہمارے پاس قبیلہ قریش کے خاندان بنو عبد المطلب کا ایک جوان آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں لے آئیں۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور بولا، اے بنو عامر، کیا اب اس کے کی تلافی کی کوئی سبیل ہے؟ یعنی کہ اس شخص نے یہی اظہار کیا کہ انہوں نے غلط کام کیا، اور کیا اس شخص کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاں کی جان ہے، کسی اسماعیلی نے کبھی اس نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، یقیناً حق ہے، آخر تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ تو اس بوڑھے شخص نے ان کو آپ سمجھایا کہ تم نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اگر تم اس شخص کو دوبارہ ڈھونڈ سکتے ہو تو اس کو واپس ڈھونڈو، اور اس نے جو بتایا ہے وہ حق ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد اگلی چیز جو یہاں پر ملتی ہے وہ ہے ایمان کی شعاعیں مکے سے باہر۔ تو دین اسلام صرف مکے کی حد تک ہی سمٹ کر نہیں رہا، بلکہ دین اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے تھے یہ مکے سے باہر بھی جانے لگا۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے ایک منٹ پیچھے۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ کچھ قبیلے ایسے تھے جنہوں نے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین اسلام کو قبول بھی کیا تھا۔ تو پھر اس موسم حج کے کچھ عرصے بعد ہی افراد نے اسلام قبول کیا۔ ذیل ان میں سے انہی کی ایک مختصر کچھ لوگوں کی اور قبیلوں کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شخص ہے جس کا ذکر ملتا ہے وہ ہے سوید بن ثابت۔ یہ شاعر تھے اور گہری سوچ بوجھ کے حامل، اور یثرب جیسے آپ نے سنا ہوگا، ہم سیرت کے حوالے سے سنتے آ رہے ہیں کہ یثرب کہتے ہیں مدینہ منورہ کو۔ پہلے اس کا نام یثرب تھا، لیکن اب اس کو یثرب نہیں بلایا جاتا بلکہ ہم اسے مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ تو یثرب مدینہ کی ہی کو ہی کہا جاتا تھا پہلے۔ تو یثرب کے باشندے تھے، ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ تو ان شخص جو سوید بن ثابت ہیں، ان کو ان کے قوم کے لوگوں نے کامل کا لقب دے رکھا تھا، اور حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی
اور کہنے لگے غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اسود نے کہا کہ حکمت لقمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور بولے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے تو ان کے جنگ بوس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ تو جب وہ مدینہ واپس گئے تو وہاں پر ان کے دین اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے جنگ چھڑ گئی اور وہ اسی میں قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے 11 نبوی کے آغاز میں اسلام کو قبول کیا تھا۔ تو یہ جو شخص تھے سوید بن سامت، ان کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ اگلا جن کے بارے میں ذکر ملتا ہے وہ ہے ایاز بن معاذ۔ تو یہ بھی یثرب کے باشندے تھے، یعنی مدینے کے باشندے تھے، اور نوخیز جوان تھے، یعنی جوان تھے وہ، اور 11 نبوت 11 نبوت میں جنگ بعث سے کچھ پہلے اوس کے ایک فرد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و توان کی تلاش میں مکہ آئے تھے، قبیل آئے تھے، تو آپ بھی اسی کی ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، تو یہ اس وقت آئے تھے جب مدینے میں جو قبیلے تھے ان کے درمیان میں بھی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت کی آمد کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب کیا، آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ تو ایاس بن معاذ بولے اے قوم، یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو وہ گویا اس چیز کے لیے تشریف لائے تھے، یعنی کہ جیسے ہم نے گزشتہ جن کا نام ابھی ہم نے سواد بن سامت، جن کے بارے میں ابھی ہم نے ذکر سنا نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس جو حکمت لقمان ہے، کلام ہے، تو اس کے ہمراہ یہ لوگ تھے اور اس کے ہمراہ یعنی حمایت میں یہ لوگ آئے تھے۔ تو جب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھ کر سنائی تو انہوں نے کہا کہ جس مقصد سے ہم آئے تھے، جس چیز کے لیے ہم لڑنے آئے تھے، لیکن اس سے بھی بہتر کلام یہ ہے۔ تو لیکن وقت کے ایک رکن ابو الحیثر انس بن رافی نے ایک مٹھی اٹھا کر ایاس کے منہ پر ماری اور بولا یہ بات چھوڑو، میری عمر کی قسم، یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں۔ ایاز نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے۔ وقت قریش کے ساتھ حلف توان کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور انہیں ناکام مدینہ واپس ہو گیا۔ تو وہ شخص جس کا بھی یہاں پر ہم نے ذکر سنا نا، جس کا نام ابو الحیثر انس تھا، تو یہ شخص ایمان نہیں قبول کیا، لیکن ایاس بن معاذ نے دین اسلام کو قبول کیا۔ تو مدینہ پلٹنے کے تھوڑے دن بعد ایاس انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے وقت تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، لیکن جب وہ دین اسلام قبول کر لیے تو پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان بھی رکھتے تھے اور عمل میں بھی وہ لے آئے تھے۔
اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی، تو وہ دین اسلام پر ہی ان کا خاتمہ ہوا۔ اگلا ذکر دن کا ملتا ہے وہ ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ یثرب کے اطراف میں سکونات پذیر تھے، تو یثرب جو ہے مدینے کو ہی کہا جاتا ہے نا، تو یہ مصرب کے یثرب کے جو ہے اطراف میں رہتے تھے۔ اور جب سوید بن سامد اور ریاض بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی، تو یہ خبر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا، معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی ہے۔ ہاں تو ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام لانے کا واقعہ جو ہے وہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا، مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آیا۔ میں نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ بولا خدا کی قسم میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے بھائی یہی بتا رہے ہیں۔ جسٹ منٹ، مجھے ایک منٹ دیجیے۔ معذرت تھا، تو میں یہ بتا رہی تھی کہ جب ان کے بھائی واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم نے تشفی بخش خبر نہیں دی، یعنی کہ ان کو تسلی نہیں ہوئی اس بات سے۔ آخر میں خود توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکے کے لیے چل پڑے۔ وہاں پہنچ تو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے، اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی کو پوچھے، کیونکہ ماحول اس طریقے کا تھا کہ جو کوئی بھی دین اسلام کو قبول کرتا تو وہ مکے کے سردار جو مشرکین تھے وہ اذیت اور تکلیف سے ملنے پر اتر آتے نا، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ ہمارے ہی مکے کا باشندہ ہے یا کسی اور، ان کے اندر اتنی بھی ہمدردی نہیں باقی تھی۔ تو اس وجہ سے کسی سے پوچھنا بھی انہوں نے پوچھنے کے لیے بھی ان کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرم میں پڑا رہتا۔ آخر میں میرے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، کہنے لگے آدمی اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے گئے۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا، اور نہ انہیں کچھ بتا ہی رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرم گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میں میرے پاس پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، دیکھ کر بولے اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ تو دیکھیں غالباً یہاں پر دو بار اس واقعے کو بتایا جا رہا ہے، لیکن
کچھ کچھ روایت میں ایسا بھی ہے کہ تیسرے دن جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور ان سے پوچھا کہ جس مقصد سے تم آئے ہو وہ پورا نہیں ہوا، تو کس وجہ سے تم یہاں آئے ہو، تمہارے یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ رازداری سے کام لے تو بتاؤں، کیونکہ اب 2-3 دن سے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمان کی طرح آئے تھے، اور ان کو ایک تسلی ہو گئی تھی کہ میں ان سے اپنی دل کی بات کو کہہ سکتا ہوں، میں ان پر بھروسہ کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ بڑے اچھے ہیں، انہوں نے مجھے گھر لایا اور مجھے کھلایا، مجھے رہنے کی جگہ دی، تو میں ان سے اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کر سکتا ہوں۔ تو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے، میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفی بخش بات نہ بتائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی تم صحیح جگہ پہنچے، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا، اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اپنے جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستہ چلتے رہنا، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ اس وقت کا ماحول کیسا تھا، کفار و مشرکین ایسے تھے کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وہ اچھے سے پہچانتے تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر کوئی شخص مل کر جا رہا ہے تو وہ دین اسلام قبول کرنے جا رہا ہے یا دین اسلام کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر ان کو اس کا بھی علم ہو جاتا تو وہ اس شخص کو تکلیف دینے کے لیے آگے آ جاتے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت دیکھیں، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی خطرہ دینے والا شخص یا کوئی خطرہ کرنے والا شخص اگر سامنے آ جاتا ہے تو ہم ایسا کریں گے کہ میں دیوار کی طرف پلٹ جاؤں گا اور اپنا جوتا صحیح کرنے لگوں گا، لیکن تم سیدھے راستے چلے جانا، اس سے یہ ہوگا کہ ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اس کی بعد کیا ہوا؟ اس کی بعد تو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا داخل ہوا اور بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظاہر ہونے کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم، تو یہ میں نے کہا جن کے بارے میں ذکر آ رہا ہے یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان کھلم کھلا اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرم میں گیا، قریش موجود تھے، میں نے کہا قریش کے لوگوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگوں نے کہا اٹھو اس بے دین کی خبر لو، تو وہ اٹھے اور انہوں نے ان کو تکلیف دینے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا گیا کہ مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آ بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مارے ہی یعنی اتنا مارا انہوں نے کہ وہ مار ہی ڈالتے نا، تو حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار سے ہی ہو کر جاتی ہے، تو اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے، یعنی کہ ان کا تجارت کرنے کا جو روٹ تھا آپ سمجھیں وہ مدینے سے ہی ہوتے ہوئے وہ جایا کرتے تھے۔
تو وہیں کے وہ باشندے تھے نا قبیلے غفار کے، تو اس نسبت سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو نہیں چھوڑیں گے تو ہمارا جانے کا آنے کا جو تجارت کا ہمارا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس پر انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا اور جو کچھ کل کہا تھا پھر آج پھر کہا، اور لوگوں نے پھر کہا کہ اٹھو اس دین کی خبر لو۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، اور آج بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بچایا۔ وہ مجھ پر جھکے اور پھر ویسی ہی بات کہی جیسے کہ کل کہی تھی، یعنی کہ یہ قبیلہ غفار کے باشندے ہیں، ان کو ورنہ تکلیف تو ہوگی کہ تمہاری تجارت کا جو راستہ ہے وہ رک جائے گا، بند ہو جائے گا۔ تو اس پر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اگلا ذکر جن کا ملتا ہے وہ ہے طفیل بن عمر الدسائی۔ یہ شریف انسان شاعر تھے، سوجھ بوجھ کے مالک اور قبیلے دوس کے سردار تھے۔ تو ان کے قبیلے کو بعض نواحی یمن میں امارات یا تقریباً عمارتیں حاصل تھی، تو وہ ایک قبیلے کے بادشاہ تھے، آپ سمجھیں۔ تو وہ نبوت کے 11ویں سال میں مکہ تشریف لے آئے تھے، تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے بولے کہ اے طفیل، آپ ہمارے شہر تشریف لائیں، اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس سے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے، ہماری جمعیت بکھار دی۔ یعنی کہ آپ نے سیرت کے حوالے سے اب تک سنا ہوگا کہ یہ جو کفار و مشرکین تھے ان کا ہمیشہ یہ ایلیگیشن ہوتا تھا کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے آئے ہیں اس سے باپ بیٹے سے الگ ہو جاتا ہے، بیٹا باپ سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی رشتوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی سے الگ ہو جاتا ہے، قبیلے سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی قبیلے کے لوگ اس قبیلے سے الگ ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ تو بکھر کر ہماری جماعت کو بکھرا دیا، اس کو بتا رہے تھے، اور ہمارا شرازہ منتشر کر دیا۔ اس کی بات جادو کا سا اثر رکھتی ہے کہ آدمی اس کے باپ کے درمیان، آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان، اور آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریقہ ڈال دیتی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کا یہ ہمیشہ ایلیگیشن ہوتا تھا۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس مصیبت سے ہم دوچار ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر نہ آن پڑے، لہٰذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں۔ تو کیونکہ یہ سردار تھے، یہ جن کا نام طفیل ملتا ہے، تو یہ سردار تھے، تو ان کی آپ سمجھے ان کو ریسیو کرنے کے لیے اور پھر ان کا ویلکم کرنے کے لیے یہ سارے کفار مشرکین جب وہ مکے میں تشریف لا رہے تھے تبھی ان کے پاس آئے اور ان سے یہ ساری باتیں انہوں نے کہی۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اسی طرح کی باتیں سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز سنوں گا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کروں گا۔ تو ان لوگوں نے اس طریقے سے ان کا برین واش کیا تھا، آپ سمجھیں، اور اتنا ان کو اس بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ جب میں صبح کو مسجد حرم گیا تو کان میں روئی ٹھوس رکھی تھی کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ کیونکہ آپ سمجھیں، یہاں پہ سیناریو سمجھیں، یہ کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عمدہ اخلاق، آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا، یہ سبھی کو پتا تھا۔ تو اب کس طریقے سے لوگ تھے، ان کا یہی ایک آپ سمجھیں اسٹرانگ پوائنٹ تھا، معاذ اللہ، جو جھوٹا تھا، یہی وہ سب آنے والوں سے کہتے کہ آپ ان کی بات نہ سنیں، ان کے کلام میں جادو ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ سن کر
لوگ جو ہیں اپنے گھر والوں سے جدا ہو جاتے ہیں معاذ اللہ، تو یہ کلام میں جادو ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں مجھے سنائی ہی دیں۔ چنانچہ میں نے بڑا عمدہ کلام سنا۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا، ہائے مجھ پر میری من کی چیخ پکار اٹھی، میں تو باخدا ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں، مجھ پر بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا اور اگر بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ تو اس شخص کے دل میں اللہ نے ایک خیال پیدا کیا۔ آپ دیکھیں، جن کو اللہ ہدایت دینا چاہے وہ ہی دین اسلام کو قبول کر سکتے ہیں۔ تو اور آپ دیکھیں سیرت کے حوالے سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے، اور قرآن مجید کے مطالعے سے، تفسیر آپ جب پڑھتے ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں آپ سمجھیں کوئی چیز سیکھنے کی یا اس کو سمجھنے کی چاہ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ضرور ہدایت نصیب کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کو دین اسلام کی ہدایت نصیب نہیں ہوتی، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں سامنے والوں کے لیے گنجائش ہی نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ کسی چیز کو ایکسپٹ کرنے کا ان کا نیچر نہیں ہوتا۔ تو ہم نے جو دیکھا نا کہ آپ سورہ بقرہ کا اگر ترجمہ اور تفسیر پڑھ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت بار دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تسلی دیتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں صرف تک ہدایت کو آپ نیکی کی طرف بلا سکتے ہیں، آپ دین اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، لیکن ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ہدایت انہی کو نہیں ملتی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور شریک ٹھہراتے ہوئے بھی ان کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین اسلام کو تکلیف کیسے پہنچائیں۔ اور ایسے شخص ہوتے ہیں جن کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اللہ نے ختم کر دیا ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے کے بعد بھی انہیں کوئی یقین نہیں ہوتا، سننے کے بعد بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا سورہ بقرہ میں، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، وہ سن نہیں سکتے، اللہ نے ان کے آنکھوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں یہی فرماتا ہے کہ اللہ ایسے ہی شخص کو ہدایت نہیں دیتے جو بہت زیادہ تکبر میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ روز قیامت پر یقین نہیں رکھتے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص جو تکبر میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ تو اس شخص نے یہی سوچا کہ میں تو ایک بہت سمجھدار انسان ہوں، تو مجھے اس کی بات سننی چاہیے، اگر اچھی ہوگی تو میں اس کو قبول کر لوں گا، نہیں تو چھوڑ دوں گا، میں تو ایک سمجھدار انسان ہوں نا، تو میں کسی کی باتوں میں کیوں آ جاؤں گا۔ تو یہ سوچ کر میں رک گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پلٹے تو میں بھی پیچھے ہو لیا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی کیفیت سنائی۔ پھر کان میں روئی ٹھوسنے اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں سن لینے کی تفصیلات بتائیں کہ میں نے کان میں روئی ڈال لی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے آپ کی کچھ کچھ باتیں سنائی دی۔ پھر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پیش کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا، یعنی کہ اللہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کلام اتارا تھا، جب پڑھ کر سنایا تو اس شخص پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے اس سے عمدہ کلام کبھی نہیں سنا۔ چنانچہ میں نے وہیں اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، چہرے کے بجائے کسی اور جگہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مسلح کریں۔ تو چنانچہ یہ روشنی ان کے کاندھے پر پلٹائی گئی۔ تو ان کے کاندھے پر چنانچہ یہ روشنی ان کے ڈنڈے میں پلٹ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں اسلام لا کر مسلمان ہو گئے، لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی، مگر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلسل کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ غزوہ خندق، جو غزوہ خندق کا واقعہ انشاءاللہ آگے سیرت میں اس کا بھی تفصیل سے واقعہ آئے گا، لیکن جو غزوہ خندق کا موقع تھا، اس کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے، تو وہ انہی کی محنت سے دین اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں بڑے اہم کردار انجام دے کر یمامہ کی جنگ میں جام شہادت نوش فرمائی۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سمجھے یمامہ کی جنگ، اس کا بھی آگے سیرت میں ذکر آئے گا کہ یہ کون سی جنگ تھی اور کیا اس کی تفصیلات ہے۔ تو آپ بس یہاں پر یہ سمجھے کہ ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہادت نصیب کی، وہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد اگلے جو صحابی ہے جن کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے دین اسلام قبول کیا تھا، وہ ہے ضماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ یمن کے باشندے تھے اور قبیلہ اسد شانوں کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کرنا اور آسیب پھوٹ پریت اتارنا ان کا کام تھا۔ تو آپ سمجھیں بہت پہلے سے یہ چلتے آ رہا ہے نا کہ جھاڑ پھونک جو ہوتی ہے، جادو جو ہوتا ہے، اور بھوت پریت جو کسی کے اوپر آ جاتے ہیں، بھوت پریت سے مراد جن کسی کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ اتارا کرتے تھے۔ تو مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ جو کفار و مشرکین تھے، یہ معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے۔ تو یہ ان کا کام ہی یہ تھا کہ آنے والے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے بیزار کر دیں، آپ کے کلام کو سننے سے روکیں، یہی ان کی کوشش ہوا کرتی تھی۔ تو سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چالو ہو سکتا ہے، اللہ میرے ہی ہاتھوں سے اسے شفا دے دے۔ تو کیونکہ یہ ایک ایمان والے تھے، آپ سمجھیں جس بھی شکل میں دین ابراہیمی اس وقت موجود تھا اس کے یہ ماننے والے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ بیمار ہے، واقعی میں یہ شخص وہ ہے، تو کیونکہ ان کو یہ جھاڑ پھونک اور یہ کرنے کا ان کا پیشہ ہی یہ تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اس کو شفا دینا چاہے کہ میں اس کے اوپر جو بھی طریقے سے اس کو شفا دے سکوں وہ کروں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد، میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یقیناً ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اما بعد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ ارشاد فرمایا۔
تو زماد نے کہا ذرا اپنے یہ کلمات مجھے پھر سنا دیجیے، ذرا آپ اپنے یہ کلمات مجھے پھر سے سنا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ اس کے بعد زماد نے کہا میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے۔ یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ اس کے بعد اگلا جو عنوان ہے جس کے بارے میں یہاں پہ ذکر ملتا ہے وہ ہے یثرب کی 6 سعادت مند روحیں، یعنی کہ یثرب کی 6 ایسے شخصوں کا یہاں پر ذکر ملے گا جن کی وجہ سے یثرب میں یعنی کہ مدینہ منورہ میں دین اسلام پھیلا اور ان کی بڑی کوششیں رہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر دین اسلام کو بہت بہت پختگی حاصل ہوئی۔ تو 11 نبوی میں کے موسم حج جب تھا تو اس میں اسلامی دعوت کو چند کار آمد بیج دستیاب ہوئے جو دیکھتے دیکھتے سارے قامات درختوں میں تبدیل ہو گئے، یعنی کہ آپ سمجھیں چند ایک لوگ انہوں نے دین اسلام قبول کیا تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ان چند ایک لوگوں کی وجہ سے بہت سے لوگ دین اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنے، یہ ان کا سبب بنے دین اسلام لانے کا۔ تو ان کی لطیف اور غنی چاہوں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی اوپی سے راحت اور نجات پائی، یعنی کہ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہی حضرات کی وجہ سے وہاں پر جو لوگ ایمان لے آئے تھے، یہ جو صحابہ مکے سے ہجرت کر کر مدینے گئے تھے، ان پر شدید تکلیفیں گزری تھی نا، تو جب یہ مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو ان کو راحت کا سبب ملا نا۔ تو اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس کے تئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکے کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب طے کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قبیلوں کے پاس دعوت دینے کے لیے بھی رات کے وقت جایا کرتے تھے، کیونکہ اہل مکہ کے جو مشرکین تھے کہ کوئی رکاوٹ نہ ڈال دے۔ تو اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر باہر نکلے۔ بنو زحیل اور بنو شائبان بن سلبہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ تو ان کا رویہ ٹھیک تھا لیکن وہ ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اور بنو زحیل کے ایک آدمی کے درمیان سلسلہ نسب کے متعلق بڑا دلچسپ سوال و جواب بھی ہوا۔ دونوں ہی ماہر انساب تھے، تو قبیلوں کے لینیج کے متعلق، نسب کے متعلق ان دونوں میں گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ یثرب کے 6 جوان تھے اور سب کے سب قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے نام کیا ہیں؟ وہ جو 6 شخص ہیں جو یثرب میں دین اسلام کا سبب بنے، یعنی کہ دین اسلام کو پھیلانے کا سبب بنے، ان کے نام یہ ہیں۔ سب سے پہلے اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زرارہ، یہ قبیلے بنو نجار کے تھے
اور عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث بن روف، یہ ابن عرفہ ان کے قبیلے کا نام، ان کے بھی قبیلے بنو نجر ہی ہے۔ اور پھر رافع بن مالک بن اجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی قبیلے بنو زریق کے ہیں۔ اور خطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عامر بن حدیدہ، تو یہ قبیلے بنی سلمہ کے ہیں۔ اور عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عامر بن نبی، قبیلے بنی حرم بن کعب کے ہیں۔ اور حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ بن رائب، یہ قبیلے بنو عبادہ بن غنام کے ہیں۔ تو یہ سارے ہی یثرب کے رہنے والے تھے اور نوجوان تھے۔ تو یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجے جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نمودار ہوگا، ہم اس کی پیروی کر کے اس کے ساتھ ہمیں عاد ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ تو یہاں پر آپ سمجھیں جو یہودی تھے، مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے، ان کی جو کتابیں تھیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں ذکر تھا تورات میں، آپ سمجھے، لیکن اس میں جو لفظ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا، وہ احمد ملتا ہے۔ تو ان نوجوانوں نے ان یہودیوں سے کئی دفعہ سنا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو نمودار جلد ہی ہوں گے، تو ان کو یہ بات پہلے سے پتہ تھی، آپ سمجھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ تو وہ لوگ بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، بھائی دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہودی ہمیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جانے پائے۔ یعنی کہ وہ ہمیشہ یہ سمجھتے تھے نا کہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں گے تو بہت سے نبی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو نبی گزرے ہیں، سارے کے سارے بنی اسرائیل کے، تو ان کو بڑا یہ تھا کہ ہم ہی میں سے آنے والا جو نبی ہوگا وہ ہم ہی میں سے ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا گیا نا، تو گویا ان کا یہ بیسک اسی وجہ سے انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ دھمکی دیا کرتے تھے مدینے کے مسلمان، جو آپ یہ جن حضرات کا ذکر مل رہا ہے بنو خزرج کے لوگوں کو، کہ جب وہ نبی ہم میں سے آئیں گے تو ہمیں حکومت مل جائے گی اور ہم تم پر غلبہ پا لیں گے نا۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ یثرب کے عقلمند لوگ تھے۔ حال ہی میں جو جنگ گزر چکی تھی اور جس کے دعائیں اب تک فضا کو تاریک کیے ہوئے تھے، یعنی کہ جیسے آپ نے سنا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ وہاں پر مدینے میں بھی قبیلوں کے درمیان جنگ ہوا کرتی تھی، تو اس جنگ کے باوجود اس جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے بادشاہ طور پر یہ توقع قائم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ تو وہ جو ان کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لینے سے وہ جنگ کو ختم کرنے کا سبب بنے گی۔ اس کے بعد ہاں، چنانچہ انہوں نے کہا، ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کے جیسی عداوت اور دشمنی نہیں پائی جاتی۔ امید ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں یکجا کر دیں، یعنی ایک جٹ کر دیں۔
ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کی طرف بلائیں گے، اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ تو ان کے دل میں یہ ارادہ بھی تھا، اور انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی اور اللہ سے امید بھی کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ذریعہ بنائے دوسروں کے دین اسلام میں داخل ہونے کا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، تو چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی اسی سال شوال کے 11 نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت سے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں مدینے کے اندر ان کی رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 برس تھی۔ اس کو یہاں پہ فرمایا گیا ہے۔ تو یہ ایک چند آپ سمجھے ہم نے کمپلیٹ چیپٹر کمپلیٹ کیا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے چیپٹر وہ ہے اسراء اور معراج کا۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ویسے تو ہم نے عقیدے کے حوالے سے ڈیٹیل میں معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل واقعہ دیکھا تھا، لیکن ابھی کیونکہ سیرت کے حوالے سے سیرت میں کس طریقے سے اس کو بتایا گیا ہے اور سیرت میں کس طریقے سے اس کو سمجھایا گیا ہے، اور بھی جو چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں جو شاید ہو سکتا ہے ہم سے عقیدے کے حوالے سے جب ہم نے کلاس کی تھی اس میں بھی کوشش تو یہی کی تھی کہ ہر چیز کو کور کیا جا سکے، لیکن سیرت میں آپ سمجھیں بہت ڈیٹیل میں ہر چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اگلی سیٹرڈے انشاءاللہ سیم ٹائم پر ہم جو ہماری نشست ہوگی سیرت کے حوالے سے اس میں ہم اسراء اور معراج کے بارے میں مکمل واقعہ دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، جو ہم نے کوشش کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سبھی کے لیے اس جڑنے کو قبول فرمائے اور مغفرت کا سبب بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے علاوہ یہی بتانا چاہوں گی کہ انشاءاللہ سنڈے ہماری عقیدہ تحویہ کی کلاس ہوتی ہے، تو آپ انشاءاللہ اس میں بھی جڑیں، اور ہمارا عقیدہ ہمیشہ صحیح ہوگا، تبھی ہماری عبادتوں میں جان آئے گی اور وہ اللہ کے پاس قابل قبول ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم ابھی تک ماشاءاللہ سے ہم نے 70 پوائنٹس ڈسکس کر لیے ہیں، اور ہم انشاءاللہ کل پوائنٹ نمبر 71 سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ بھی جڑیں، آپ کے گھر والوں کو بھی جڑائیں، اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر سننے کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اتنی سہولتیں دی ہیں کہ ہم گھر بیٹھے بھی اس کو سن سکتے ہیں۔ تو اس اپرچونٹی کو غنیمت سمجھیں، اور اس میں آپ اپنا بھرپور ساتھ دیں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنیں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ۔